मालकिन ने बूढ़ी खादमा गरीब मासी पर सोने का हार चुराने का इल्ज़ाम लगाकर पुलिस को बुला लिया और इसके पूरे घर की तलाशी ली गई। इसके कमरे से एक पुराने संदूक से वो हार निकल आया। मालकिन ने मुस्कुराकर उसे थप्पड़ मारा, लेकिन जब पुलिस वाले ने इस हार को उल्टा करके इस पर कुंधा नाम पड़ा तो उसने मालकिन के ही हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। मालकिन की चीख निकल गई, क्योंकि वो हार दरअसल एक बहुत ही अजीम शान और बुलंदोबाला कोठी, जिसके बड़े से आईनी दरवाजे पर पहरेदार हर वक्त पहरा देते रहते थे। वहाँ की मालकिन अपने हुस्न और दौलत के नशे में इस कदर चूर थी कि उसे अपने सामने हर गरीब इंसान कीड़े मकोड़े की तरह नजर आता था। इसके दिल में रहम और हमदर्दी नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं बची थी। इसने अपनी एक बूढ़ी और इंतहाई ईमानदार खादमा पर, जिसे सब मासी कहते थे, एक इंतहाई भारी और पेशकीमत सोने का हार चुराने का बहुत बड़ा और झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। वो खादमा पिछले कई सालों से इस घर में अपनी जवानी और अपना सुकून कुर्बान कर चुकी थी और इसने हमेशा नमक हलाली का सबूत दिया था। लेकिन इस मगरूर मालकिन ने एक लम्हे के लिए भी इसकी पुरानी खदमात का ख्याल नहीं किया। इसका कीमती जेवर क्या गुम हुआ, इसने पूरे घर में तूफान खड़ा कर दिया और मासी को गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी। इसने मासी के चेहरे पर उंगलियां उठाकर उसे सरेआम चोर और लुटेरा करार दे दिया। मासी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी और वो बार बार अपने कांपते हुए हाथ जोड़कर मालकिन के पाँव में गिर रही थी कि बीबी जी, मैंने कभी ख्वाब में भी ऐसी हरकत करने का नहीं सोचा। मैं एक गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं हूँ। मैंने हमेशा आपके घर की चीज़ों को अपनी चीज़ समझकर संभाला है। लेकिन वो संग दिल औरत मासी की एक ना सुनी और इसने फौरी तौर पर थाने में इतला दी कि इसके घर में चोरी हो गई है और उसे अपनी मुलाजमा पर पूरा शक है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि पुलिस की एक गाड़ी बड़ी तेज़ी के साथ वहां पहुंची, जिसमें से चंद वर्दीपोश एहलकार बाहर निकले। मालकिन ने बड़ी तमकनत और रौब के साथ उनसे बात की और उन्हें मासी के कच्चे और खस्ता हाल घर की तरफ ले गई। मासी का घर इस आलीशान कोठी के पिछवाड़े में एक तंग सी गली में वाक़या था, जहाँ की दीवारें मिट्टी से बनी थी और छत पर पुराने बांस और लकड़ियाँ रखी हुई थी। घर के अंदर दाखिल होते ही पुलिस वालों ने अपना जाहो जलाल दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने कमरे में मौजूद चंद टूटी हुई कुर्सियों और एक पुरानी मेज़ को उलट पुलट कर दिया। मासी की एक छोटी सी यतीम और लेपालक बेटी, जो इस वक्त वहाँ मौजूद थी, इस अचानक हमले और अजनबी मर्दों को अपने घर में देखकर बुरी तरह सहम गई और अपनी माँ के पुराने और पैवन लगे दुपट्टे के पीछे छुपने लगी। मासी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और रो रो कर पुलिस वालों को कहने लगी कि साहब, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद दूसरों के कपड़े सीकर और बर्तन धोकर इस यतीम बच्ची का पेट पालती हूँ। लेकिन मालकिन वहाँ खड़ी मुसलसल पुलिस वालों को उकसा रही थी कि इसकी बातों में ना आए। ये लोग बहुत चालाक होते हैं और उन्होंने चोरी का माल छुपाने के लिए बहुत बड़े अजीबोगरीब तरीके निकाल रखे होते हैं। इनकी पुलिस वालों को हुक्म दिया कि वो दीवारों की दरार और फर्श की मिट्टी तक खोद कर देखें, क्योंकि इसका हार बहुत कीमती था और वो उसे हर कीमत पर वापस चाहती थी। मासी की चीखों पुकार सुनकर मोहल्ले के दूसरे गरीब लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन मालकिन के रौब और पुलिस के डर से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मासी के हक में एक लफ्ज़ भी बोल सके। सब खामोशी से इस गरीब औरत की तजलील का तमाशा देख रहे थे। पुलिस वालों ने मासी के किचन में पड़े हुए चंद मिट्टी के बर्तनों को भी ज़मीन पर पटक दिया, जिससे वो रेजा रेजा हो गए। मासी का दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि इसने ये बर्तन कितनी मेहनत से खरीदे थे। तलाशी का ये सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा और घर का सारा सामान धर्म भरम हो गया। मालकिन के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी, जिससे वो इस गरीब मासी की बेबसी का मज़ा ले रही हो। वो बार बार अपने महंगे लिबास को दुरुस्त करती और मासी को हकारत से देखती, जैसे वो कोई गंदी चीज़ हो। मासी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी रुसवाई का सामना नहीं किया था। इसकी गैरत और इसका वक़ार आज इसके अपने ही घर में पामाल हो रहा था। पुलिस वाले अब मासी के कमरे के इस आखिरी कोने की तरफ बढ़ रहे थे,
जहाँ एक बहुत पुराना और लकड़ी का बोसीदा संदूक रखा हुआ था। मासी ने उस संदूक को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखा था, क्योंकि उसमें इसकी तमाम यादें और उसकी बच्ची के चंद कपड़े महफूज थे। मालकिन की नज़रें अब इसी संदूक पर जमी हुई थी और इसका जोशो खरोश बढ़ता जा रहा था। वो बार बार पुलिस वालों से कह रही थी कि इस संदूक को फ़ौरन खोलो और उसकी तलाशी लो। इसके लहजे में एक अजीब सी दरिंदगी थी जो किसी भी इंसान का दिल दहला देने के लिए काफ़ी थी। मासी की हिचकियाँ अब ज़ोरदार आवाज़ में तब्दील हो गई थी और वो बेबसी से आसमान की तरफ देख रही थी कि या अल्लाह, तू तो सब जानता है, मैं बेगुनाह हूँ, तो मेरी लाज रख लेना। लेकिन यहाँ तो इंसान ही इंसान का दुश्मन बन चुका है और मालकिन ने ये अहद कर रखा था कि वो मासी को जेल की सलाखों के पीछे देखकर ही सुकून पाएगी। इसने पुलिस वालों को एक बार फिर ललकारा कि वो अपनी तलाशी के अमल को मज़ीद तेज़ करें और इस संदूक की तह तक पहुँचे, और आज वो इसको बेनकाब करके ही दम लेगी। कमरे की हवसज़दा और दम घुटते हुए माहौल में मासी की हिचकियाँ एक खौफनाक और मुहिब सन्नाटे को बार बार तोड़ रही थी। पुलिस के एक दराज का सिपाही ने जब अपनी मजबूत और खुरदरी उंगलियां इस पुराने और बोसीदा लकड़ी के संदूक के जंग आलूद कुंडे पर जमाई तो मासी के दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे के लिए बिल्कुल रुक सी गई। इसने तड़प कर एक बार फिर अपनी पूरी कुव्वत जमा की और आगे बढ़कर पुलिस वाले के हाथ पकड़ने की नाकाम कोशिश की। इसकी आंखों से बहने वाले गर्म आंसू अब इसके गालों पर मौजूद धूल के साथ मिलकर एक अजीब सी लकीर बना रहे थे। इसने लरजती हुई और डूबी हुई आवाज़ में इंतहाई इल्तिजा के साथ कहा कि साहब, खुदारा इस संदूक को रहने दें, इसमें तो सिर्फ मेरी इस यतीम और बेसहारा बच्ची के चंद पुराने और पेवन लगे कपड़े पड़े हैं, जिन्हें मैंने इसकी बचपन की याद के तौर पर इस तारीख गोशे में संभाल कर रखा है। इस संदूक में किसी बेशकीमत सोने के हार का होना तो बहुत दूर की बात है, इसमें तो पीतल का कोई टुकड़ा भी मौजूद नहीं है। लेकिन वो पुलिस वाला एक संगदिल और बेहिस मशीन की तरह इसकी हर फरियाद और हर आवाज़ारी को यकसर नज़रअंदाज कर रहा था। इसके चेहरे पर किसी किस्म के कोई तासरात नहीं थे। इसने एक ही ज़ोरदार झटके से संदूक का वो पुराना ढक्कन खोला तो पुरानी लकड़ी के चिरचिराने की एक तकलीफदेह आवाज़ पूरे छोटे से कमरे में गूंज उठी। संदूक के अंदर से पुराने कपड़ों की एक मखसूस और नमी से भरी हुई बू निकली, जिसमें गुर्बत और सालों की बेबसी की महक रची बसी थी। पुलिस वाले ने इंतहा बेदर्दी और वहशत के साथ इन नन्हे मुन्ने और पुराने कपड़ों को बाहर निकालकर कच्ची ज़मीन पर फेंकना शुरू कर दिया। वो मासूम और छोटी बच्ची जो अब तक खौफ के मारे सहम कर अपनी माँ की गोद में अपना चेहरा छुपाए हुए थी, अपने इन पुराने और प्यारे कपड़ों को इस तरह मिट्टी में रुलता और पामाल होता देखकर मज़ीद ज़ोर से चीखने लगी। मासी ने उसे अपने सीने से और ज़्यादा मजबूती से लगा लिया और अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली, जैसे वो आने वाले किसी बहुत बड़े तूफान से पहले खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर रही हो। अभी तलाशी का अमल अधूरा ही था कि अचानक पुलिस वाले के हाथ संदूक की तिले में मौजूद एक रेशमी और मखमली छोटी सी थैली से टकराए। इसने जैसे ही इस थैली को बाहर निकाल कर इसकी गिरा खोली तो इसके अंदर से सोने का वो भारी और इंतहाई कीमती हार बरामद हुआ, जिसकी जर्द और शहाना चमक ने इस तारीक और मटियाले कच्चे कमरे में एक आरजी और पुरस्कार रोशनी फैला दी। हार को देखते ही वहाँ एक कोने में खड़ी मगरूर मालकिन के चेहरे पर एक ऐसी फतहाना और जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई जिसे देखकर मासी के पांव तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई। उसे ऐसा लगा इसकी पूरी कायनात इसके ऊपर गिर पड़ी है। मालकिन ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपनी चमकती हुई आंखों के साथ किसी दरिंदे की तरह आगे बढ़कर मासी के रोते हुए चेहरे पर एक ऐसा भरपूर और वाशियाना थप्पड़ दे मारा कि मासी का तवाज़न बिल्कुल बिगड़ गया और वो बच्ची समेत दूर जाकर फर्श पर गिरी। इसके गाल पर मालकिन की उंगलियों के निशानात साफ उभर रहे थे। इसके कानों में जैसे किसी ने बहुत से सायरन एक साथ बजा दिए हो। मालकिन ने हकारत से चलाते हुए कहा, देख लिया तुमने सबने,
اس دو کوڑی کی عورت نے اصل حقیقت یہ غریب اور مظلوم بن کر میرے گھر میں پچھلے کئی سالوں سے نقب لگا رہی تھی اور میں اسے اپنی بہنوں کی طرح سمجھ کر عزت دیتی رہی۔ اس نے ماسی کو انتہائی حقارت سے ایک ٹھوکر مارنے کی کوشش کی اور پولیس والے کو اپنی دولت کے نشے میں چور ہو کر حکم دیا کہ اب اس چورنی کو یہاں سے لے جاؤ اور اسے ایسی سخت سزا دو کہ یہ زندگی بھر کسی امیر کے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کرے۔ ماسی زمین پر پڑی سسکیاں لے رہی تھی اور اس کے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے صرف یہی الفاظ رہے تھے کہ یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے چوری نہیں کی اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہار اس صندوق میں کس طرح پہنچا ہے۔ یہ کسی نے مجھے پھنسانے کے لیے بہت بڑی سازش کی ہے، لیکن اس کی یہ سچی اور درد بھری فریاد اس وقت وہاں موجود کسی بھی انسان کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پولیس کے بڑے افسر نے وہ چمکدار ہار اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے الٹ پلٹ کر بہت غور سے دیکھنے لگا تاکہ اس کی اصل مالیت اور اس پر موجود کسی خاص نشانی یا مہر کا اندازہ لگا سکے۔ مالکن ابھی بھی اپنی اس جھوٹی جیت کا جشن منا رہی تھی اور مسلسل ماسی کی تذلیل کر رہی تھی اور اس کے خاندان کو گالیاں دے رہی تھی۔ اس نے پولیس افسر کی خاموشی کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر اپنے روب میں ڈال لینے کی کوشش کی اور بڑی سختی کے ساتھ ماسی کو یہاں سے لے جانے کے لیے گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ماسی زمین پر ڈھیر ہو چکی تھی اور اس کے گال پر ابھرنے والے تھپڑ کے سرخ نشانات اس کی بے بسی، غربت اور سالوں کی شرافت کا ماتم کر رہے تھے۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بار بار اپنے رب کو پکار رہی تھی کہ یا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کی چیز کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا۔ لیکن اس وقت اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ہر طرف ملامت، حقارت اور غصے سے بھری نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ حکومت کا وہ بڑا افسر جس کے ہاتھ میں وہ چمکتا ہوا اور بھاری سونے کا ہار تھا، اب بہت خاموشی اور گہری سنجیدگی کے ساتھ اس بیش قیمت زیور کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کی نظریں ہار کی ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے کسی بہت ہی گہرے اور پراسرار راز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مالکن اب بھی اپنی اس جھوٹی اور مصنوعی جیت کے نشے میں بری طرح بفری ہوئی تھی اور ماسی کو گندی گالیاں دے رہی تھی۔ وہ مسلسل چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ دیکھو اس مکار اور آزار عورت کو، جو خود کو بہت نیک، پارسا اور صوم و صلات کی پابند ظاہر کرتی تھی، لیکن اس کے اس بدبودار اور کچے گھر سے میرا برسوں پرانا اور قیمتی خاندانی زیور برآمد ہوا ہے۔ اس نے افسر کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے رعب اور تکبر سے کہا کہ اب آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اس چورنے کو فوراً پابند سلاس کریں اور اس سے ایسی عبرتناک سزا دیں کہ جو دوبارہ کسی شریف گھرانے کی دہلیز پار کرنے یا کسی کے قیمتی مال پر ہاتھ صاف کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ افسر نے مالکن کی ان تمام زہریلی باتوں کو بڑی خاموشی سے سنا اور پھر بہت آہستگی کے ساتھ اس ہار کو الٹا کر کے اس کے پیچھے حصے پر جمی ہوئی برسوں پرانی مٹی اور دھول کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ جیسے ہی اس نے ہار کی پشت پر گندا کیے گئے الفاظ اور وہ خاص تاریخ پڑھی، اس کے چہرے کا رنگ اچانک تبدیل ہو گیا اور اس کی پیشانی پر سردیوں کے باوجود پسینے کے موٹے موٹے قطرے نمایاں ہونے لگے۔ کمرے میں موجود تمام لوگوں کی نظریں اب اس افسر کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں، جو اب ماسی کے بجائے انتہائی مشکوک، سرد اور غضبناک نظروں سے اس مغرور مالکن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں مالکن سے پوچھا، کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ ہار آپ کا ہی ہے اور آپ کے ہی قیمتی لاکر سے چوری ہوا ہے؟ مالکن نے بغیر کسی جھجک کے اور بڑے فخر سے جواب دیا کہ ہاں، بالکل یہ میرا ہی ہار ہے اور میرے شوہر نے مجھے شادی کے پہلے سال ایک خاص تحفے کے طور پہ دیا تھا۔ اسے تو میں ہزاروں کے مجمع میں بھی پہچان سکتی ہوں۔ یہ سنتے ہی افسر کے ہونٹوں پہ ایک طنزیہ اور تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ماسی کو ہتھکڑیاں لگانے کے بجائے اپنا رخ مالکن کی طرف موڑا اور بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس کے دونوں نازک اور چمکدار ہاتھوں میں لوہے کی وزنی ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ مالکن کی حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ ہکا بکا رہ گئی۔
اس نے حیرت غصے سے چلانا شروع کر دیا کہ تمہاری یہ ہمت کہ تم ایک معزز گھرانے کی خاتون کو ہاتھ لگا رہے ہو، میں تمہیں ابھی معطل کروا دوں گی۔ تم جانتے نہیں میرا اثر رسوخ کتنا ہے۔ لیکن افسر نے اسے ایک زوردار جھٹکے سے چپ کروایا اور وہ ہار اس کی آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا کہ جھوٹ بولنا بند کرو۔ ہے ظالم عورت، اس ہار کے پیچھے تمہارا نام نہیں بلکہ اس معصوم بچی زینب کا نام لکھا ہوا ہے، جسے تم نے 25 سال پہلے جائیداد کے لالچ میں اغوا کروا کر غائب کرنے کا ہولناک ڈرامہ رچایا تھا۔ قانون پچھلے کئی سالوں سے اس اغوا کے کیس میں اصل مجرم اور اس ٹھوس ثبوت کی تلاش میں تھا جو آج تمہاری اپنی ہی بے وقوفی اور ماسی کو نیچا دکھانے کی تڑپ کی وجہ سے ہمارے ہاتھ لگ چکا ہے۔ تم نے اس غریب ماسی کو چوری کے جھوٹے کیس میں پھنسانے کے لیے اپنی اس خفیہ تجوری سے کوئی بھی پرانا ہار نکال کر اس کے صندوق میں رکھ دیا، یہ سوچے بغیر کہ تم وہ ثبوت خود ہمارے حوالے کر رہی ہو جو تمہارے تمام پرانے اور بھیانک جرائم کا پردہ چاک کر دے گا۔ یہ سن کر مالکن کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے اپنی اس بھیانک غلطی کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے ماسی کو تباہ کرنے کے چکر میں خود کو ہمیشہ کے لیے برباد کر لیا ہے۔ افسر نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور بتایا کہ اس ہار پہ لکھی ہوئی تاریخ اور نام اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ وہی زیور ہے جو اس بچی کی حقیقی ماں نے اپنی بیٹی کے لیے بنوایا تھا، اور تم نے اسے اپنی ملکیت بتا کر خود کو قانون کے شکنجے میں جکڑ لیا ہے۔ تمہاری ہوس نے تمہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ماسی جو اب تک زمین پہ پڑی رو رہی تھی، اس نے حیرت سے اپنی اس یتیم بیٹی کی طرف دیکھا جس کے گلے میں ماسی نے بچپن میں ایک کالا دھاگا باندھا تھا اور اسے کبھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے صندوق میں رکھا ہوا وہ پرانا کپڑا اور یہ ہار اس کی بیٹی کی اصل شناخت بن جائیں گے۔ محلے کے لوگ جو اب تک ماسی کو حقارت سے دیکھ رہے تھے، اب شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا چکے تھے۔ افسر نے مالکن کو دھکا دیتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانے کا اشارہ کیا اور بلند آواز میں اعلان کیا کہ اس عورت نے نہ صرف ماسی پر جھوٹا الزام لگایا بلکہ اس نے سالوں پہلے ایک معصوم بچی کی زندگی برباد کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور آج اس نے اپنے ہی دیے ہوئے ثبوت نے اسے اس پورے شہر کا بدترین اور اصل چور ثابت کر دیا ہے۔ مالکن کی وہ زہریلی اور فاتحانہ چیخ پورے کچے کمرے میں گونجی اور اس کا چہرہ جو اب تک تکبر اور مصنوعی جیت کی خوشی سے تمتما رہا تھا، اچانک ایک ہی پل میں زرد پڑ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی سا پولیس والا اسے بھرے مجمع میں اس طرح ہتھ کڑی کیسے لگا سکتا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھ چھڑانے لگی اور غصے سے مغالطات بکتے ہوئے چلائی کہ تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی؟ تم ایک کتنے بڑے اور معزز گھرانے کی خاتون کو ہاتھ لگاؤ؟ میں نے تمہیں یہاں اس کمینی چورنی کو پکڑنے کے لیے بلایا تھا اور تم الٹا مجھے پہ ہاتھ ڈال رہے ہو۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میرا اثر رسوخ کتنا ہے؟ میں ایک ہی فون پر تمہاری وردی اتروا سکتی ہوں۔ لیکن اس پولیس افسر کے چہرے پر ایک سرد اور جاندار مسکراہٹ تھی جس میں اس مغرور عورت کے لیے صرف اور صرف حقارت اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ اس نے انتہائی تحمل مگر ایسی گرجدار اور روبدار آواز میں جواب دیا کہ اپنی زبان کو لگام دو۔ ہے عورت، تم جسے ایک معمولی غریب اور دو کوڑی کی ماسی سمجھ کر ذلیل کر رہی تھی، دراصل وہ تم سے کہیں زیادہ پاک، صاف اور ایماندار ہے۔ تم نے اس ماسی کو چوری کے ایک جھوٹے کیس میں پھنسانے کے لیے جو جال بولنا شروع کیا تھا، آج قدرت نے تمہیں اسی جال میں ایسا جکڑا ہے کہ اب تمہارا یہاں سے بچ کر نکلنا ناممکن ہو چکا ہے۔ افسر نے وہ سونے کا بھاری اور چمکدار ہار ماسی کے پرانے صندوق سے نکال کر مالکن کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور اسے سختی سے حکم دیا کہ اس کی پچھلی طرف اپنی ان آنکھوں سے دیکھو جس پر دولت اور ہوس کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس ہار کے پیچھے تمہارا نام نہیں لکھا بلکہ اس معصوم بچی زینب کا نام اور اس کی تاریخ پیدائش بہت واضح طور پر گندہ کی گئی ہے، جسے تم نے پورے 25 سال پہلے صرف اور صرف جائیداد ہتھیا لینے کے لالچ میں اغوا کروا کر ہمیشہ کے لیے غائب کرنے کا ایک ہولناک ڈرامہ رچایا تھا۔
तुम्हारी ये हवस इस कदर बढ़ चुकी थी कि तुमने अपनी सौतेली बेटी को अपने रास्ते से हटाने के लिए इसे किसी अंधेरी खाई में फेंकवाने या मरवाने की कोशिश की थी। लेकिन तुम ये भूल गई थी कि जिसे अल्लाह बचाना चाहे इसे दुनिया का कोई जालिम हटाने की ताकत नहीं रखता। मासी जो अब तक बैठी ज़मीन पर अपने आंसू पोंछ रही थी, इसने हैरत और सकते के आलम में इस छोटी बच्ची की तरफ देखा जिसे इसने अपनी सकी औलाद से बढ़कर पाला था। इसे आज मालूम हुआ कि जिस बच्ची को इसने सालों पहले एक गंदे कचरे के ढेर से उठाकर अपना नाम और अपनी ममता दी थी, वो दरअसल इसी शहर के सबसे अमीर और नवाब ख़ानदान की इकलौती हकीकी वारिस थी। मालकिन के पैरों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि इसे अब अपनी इस भयानक गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। इसे अच्छी तरह याद था कि इसने अपनी इस पुरानी दुश्मनी और नफ़रत में वो हार अपने पास एक निशानी के तौर पर छुपा कर रखा था, ताकि कभी ज़रूरत पड़ने पर उसे अपनी बका के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन मासी को नीचा दिखाने और इससे जेल भिजवाने की अंधी तड़प में इसने अपनी ही खुफिया लाकर से वो हार निकाल कर मासी के संदूक में रख दिया, ये सोचे बगैर कि ये हार इसके तमाम छुपे हुए संगीन जराइम का वो सबसे बड़ा और नाकाबिले तरदीद सबूत बन जाएगा। वो मुसलसल हाँप रही थी और इसका हलक प्यास की शिद्दत से खुश्क हो चुका था। पुलिस अफसर ने मज़ीद बताया कि कानून पिछले कई वर्षों से इस अगवा और कत्ल के केस में किसी ऐसी ठोस निशानी या गवाही की तलाश में था जो असल मुजरम के गिरबान तक पहुंचा सके, और आज तुमने खुद अपने ही हाथों से वो सबूत हमारे हवाले कर दिया है। तुम्हारी इस एक छोटी सी गलती ने तुम्हारे तमाम पिछले गुनाहों का पर्दाफाश कर दिया है, और अब तुम्हें इस जुर्म की ऐसी सज़ा मिलेगी कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी इसे याद करके कांप उठेंगी। मोहल्ले के वो लोग जो अब तक मासी को चोर समझकर इसका मजाक उड़ा रहे थे, अब नदामत से अपनी नज़रें झुका चुके थे और उन्हें अपनी कमजरफी पर शर्मिंदगी हो रही थी। मालकिन अब चीख चीख कर अपने शोहर को बुला रही थी और पुलिस वालों के सामने माफ़िया मांग रही थी, लेकिन कानून के आईनी हाथ अब इसके गिरबान तक पहुंच चुके थे। मासी ने अपनी इस यतीम बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आज इसकी सालों की मेहनत और इसकी बेलौस ईमानदारी का सिला इसे एक ही लम्हे में मिल गया हो। वो अफसर मालकिन को घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी की तरफ लेके जाने लगा और बुलंद आवाज़ में बार बार यही कह रहा था कि तुमने जिस हार को मासी के घर से बरामद करवाया है वो दरअसल वो गुमशुदा कड़ी है जिसकी तलाश में पुलिस और तफ्तीशी अदारे दिन रात एक किए हुए थे, जिसे वो कई सालों से ढूंढ रही थी। इस शानदार और पुरवकार कमरे के अंदर का हवस ज़दा माहौल अब एक ऐसी हौलनाक और असाब शकन खामोशी की लपेट में आ चुका था जिसने वहाँ मौजूद हर इंसान की सांसों को जैसे मंजमंद करके रख दिया था। मासी अब भी फर्श पर ढेर पड़ रही थी और इसके चेहरे पर पड़ने वाले इस वहशाना थप्पड़ की तपश इसकी रूह तक को झुलसा रही थी। वो शिद्दत गम और बेबसी से अपने रब को पुकार रही थी कि या अल्लाह, तू तो दिलों के भेद जानता है। तू जानता है कि मैंने कभी ख्वाब में भी किसी चीज़ की तरफ मैली आंख से नहीं देखा, लेकिन इस वक्त इसकी ये सच्ची फरियाद किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। हर तरफ से मलामत, हकारत और शदीद गुस्से से भरी नज़रें इसका पीछा कर रही थी। वो पुलिस का बड़ा अफसर जिसके हाथ में वो चमकता हुआ और भारी सोने का हार था, अब बहुत ही ज़्यादा खामोशी और गहरी संजीदगी के साथ इस बेशकीमत जेवर का बहुत बारीक बेनी से मुआयना कर रहा था। इसकी नज़रें हार की ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा इसके पीछे छुपे हुए किसी बहुत ही गहरे और पुरस्रार राज को तलाश करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मालकिन अब भी अपनी इस झूठी और मसनूई जीत के नशे में बुरी तरह भरी हुई थी। मासी को इंतहाई गलीस और गंदी गालियाँ दे रही थी। वो मुसलसल चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि देखो इस मकार और अजार औरत का असली चेहरा, जो खुद को बहुत नेक, पारसा और सोमो सलात की पाबंद जाहिर करती थी, लेकिन इसके इस बदबूदार और कच्चे घर से मेरा बरसों पुराना और कीमती ख़ानदानी जेवर बरामद हुआ है। इसने अफसर को मुखातब करते हुए बड़े रौब और तकब्बर के साथ कहा कि अब आप मज़ीद देर क्यों कर रहे हैं? इस चोरनी को फ़ौरन पाबंद सलासल करें
اور اسے ایک ایسی عبرتناک سزا دیں کہ جو دوبارہ کبھی کسی شریف گھرانے کی دہلیز پار کرنے یا کسی کے قیمتی مال پر ہاتھ صاف کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ افسر نے مالکن کی ان تمام زہریلی اور تلخ باتوں کو بڑی خاموشی سے سنا اور پھر بہت ہی آہستگی کے ساتھ اس ہار کو الٹا کر کے اس کے پچھلے حصے پر جمی ہوئی برسوں پرانی مٹی اور دھول کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ جیسے ہی اس نے ہار کی پشت پر باریک حروف میں کھدے ہوئے الفاظ اور وہ خاص تاریخ پیدائش پڑھی تو اس کے چہرے کا رنگ اچانک تبدیل ہو گیا اور اس کی پیشانی پر سردیوں کے اس موسم کے باوجود پسینے کے موٹے موٹے قطرے نمایاں ہونے لگے۔ کمرے میں موجود تمام لوگوں کی نظریں اب اس افسر کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جو اب ماسی کے بجائے انتہائی مشکوک، سرد اور غضبناک نظروں سے اس مغرور مالکن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری اور بوجھل سانس لی اور بہت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں مالکن سے پوچھا، کیا آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ ہار آپ کا ہی ہے اور آپ کے ہی قیمتی لاکر سے چوری ہوا ہے؟ مالکن نے بغیر کسی جھجک کے اور بڑے فخر سے جواب دیا کہ ہاں بالکل، یہ میرا ہی ہار ہے اور میرے شوہر نے مجھے شادی کے پہلے سال ایک خاص تحفے کے طور پہ دیا تھا۔ اسے تو میں ہزاروں کے مجمع میں بھی ایک نظر دیکھ کر پہچان سکتی ہوں۔ یہ سنتے ہی افسر کے ہونٹوں پہ ایک انتہائی طنزیہ اور تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ماسی کو گرفتار کرنے کے بجائے اپنا پورا رخ اس طرح سے مالکن کی طرف موڑا اور بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنی کمر سے وہ لوہے کی وزنی مضبوط ہتھکڑیاں نکالی۔ مالکن بھی ابھی کچھ سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ افسر نے ایک ہی جھٹکے سے اس کے دونوں نازک اور مہندی لگے ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑا اور ان پر وہ سرد دھات کی ہتھکڑیاں لگا دیں۔ مالکن کے حلق سے ایک ایسی دلخراش چیخ نکلی جو پورے محلے کی فضاؤں میں دور تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور غصے سے چلاتے ہوئے اس پولیس افسر کو سنگین دھمکیاں دے رہی تھی کہ تم نے اس انتہائی مغرور اور بڑے گھرانے کی خاتون کو ہتھکڑی لگا کر اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ تم شاید جانتے نہیں ہو کہ میرا اثر رسوخ کتنا زیادہ ہے۔ میں ایک ہی فون پر تمہاری یہ وردی اتروا سکتی ہوں۔ لیکن وہ افسر اپنے فیصلے پر کسی مضبوط چٹان کی طرح قائم تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس سنگ دل اور مغرور عورت کے لیے ذرا برابر بھی کوئی ہمدردی یا لحاظ نہیں تھا۔ اس نے وہ بھاری اور چمکتا ہوا سونے کا ہار مالکن کے زرد پڑتے ہوئے چہرے کے بالکل سامنے لہرایا اور انتہائی گرجدار آواز میں کہا کہ اپنی اس جھوٹی زبان کو لگام دو عورت، تمہارا یہی غرور، تمہارا یہی تکبر اور تمہاری یہی ہوس آج تمہیں لے ڈوبی ہے۔ اس ہار کی پچھلی طرف کسی مہر یا کسی عام سنار کا نام نہیں لکھا بلکہ اس معصوم بچی زینب کا نام اور اس کی اصل تاریخ پیدائش بہت گہرائی کے ساتھ گندہ کی گئی ہے، جسے تم نے پورے 25 سال پہلے صرف اور صرف جائیداد اور دولت کے لالچ میں اغوا کروا کر ہمیشہ کے لیے غائب کرنے کی ایک ہولناک اور بھیانک سازش رچی تھی۔ تم نے تو اسے مرنے کے لیے کسی دور دراز گندے مقام اور کچرے کے ڈھیر پر پھینکوا دیا تھا تاکہ تمہارے شوہر کی پہلی بیوی کی یہ آخری نشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور تم اکیلی اس بے پناہ دولت اور ساری جائیداد کی مالکن بن سکو۔ لیکن تم یہ بالکل بھول گئی تھی کہ جسے اللہ بچانا چاہے اسے دنیا کا کوئی بھی طاقتور اور ظالم انسان نہیں مٹا سکتا۔ یہ غریب ماسی جسے تم آج چور ثابت کرنے پہ تلی ہوئی تھی، دراصل وہی فرشتہ صفت عورت ہے جس نے تمہاری اس ٹھکرائی ہوئی اور مرنے کے لیے چھوڑی گئی معصوم بچی کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا اور اسے اپنی سکی اولاد سے بھی بڑھ کر پالا، اپنی ممتا دی اور اسے ایک باعزت زندگی فراہم کی۔ ماسی جو اب تک زمین پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی، اس نے حیرت اور گہرے سکتے کے عالم میں اپنی اس یتیم بیٹی کے چہرے کو دیکھا جسے اس نے سالوں سے اپنا خون پسینہ ایک کر کے پالا تھا۔ اسے آج پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے نصیب میں کتنا بڑا معجزہ لکھا تھا۔ وہ بچی جسے وہ ایک عام لاوارث یتیم سمجھتی تھی، وہ دراصل اس شہر کے سب سے بڑے اور امیر نواب خاندان کی اکلوتی حقیقی وارث تھی۔ مالکن کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ اسے اپنی اس بھیانک اور ناقابل تلافی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔
اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے اپنی اس پرانی دشمنی اور نفرت میں وہ ہار اپنے پاس ایک نشانی کے طور پر ہمیشہ کے لیے چھپا کے رکھا تھا، تاکہ کبھی ضرورت پڑنے پر اسے اپنی بقا کے لیے استعمال کر سکے۔ لیکن ماسی کو جیل کی نیچا دکھانے کے لیے، اسے ذلیل کرنے کے لیے اور اسے جیل کی کالی سلاخوں کے پیچھے بھجوانے کی اندھی تڑپ اور انتقام کی آگ میں اس نے اپنی ہی خفیہ لاکر سے وہی ہار نکال کر ماسی کے پرانے صندوق میں رکھ دیا، یہ سوچے بغیر کہ یہ ہار اس کے تمام چھپے ہوئے سنگین جرائم کا سب سے بڑا اور ناقابل تردید ثبوت بن جائے گا۔ وہ مسلسل ہانپ رہی تھی اور اس کا حلق پیاس کی شدت سے بری طرح خشک ہو چکا تھا۔ اس کا وہ سارا بناؤ سنگھار اور مہنگا ریشمی لباس اب اس کی ذلت اور اس کی رسوائی کو چھپانے میں مکمل طور پر ناکام تھا۔ پولیس افسر نے ماسی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم نے جو نیکی اس بے سہارا بچی کے ساتھ کی تھی، آج قدرت نے اسی کا صلہ تمہیں اس معجزے کی صورت میں دیا ہے۔ وہ اس ظالم عورت نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا انجام لکھ دیا ہے۔ قانون پچھلے کئی برسوں سے اس اغوا اور قتل کے کیس میں کسی ایسی ٹھوس نشانی یا کسی پختہ گواہی کی تلاش میں تھا جو اس سنگدل مجرم کے گریباں تک پہنچ سکے، اور آج اس عورت نے خود اپنی بے وقوفی اور اپنی جہالت سے وہ ثبوت ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ تمہاری اس ایک چھوٹی سی غلطی نے تمہارے تمام پچھلے گناہوں کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ اور اب تمہیں اس جرم کی ایسی عبرتناک سزا ملے گی کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی اسے یاد کر کے کانپ اٹھیں گے۔ محلے کے وہ تمام لوگ جو اب تک ماسی کو چور سمجھ کر اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اب وہ سب ندامت سے اپنی نظریں جھکا چکے تھے اور انہیں اپنی کم ظرفی اور ماسی کی پاک دامنی پر شدید حیرت ہو رہی تھی۔ مالکن اب چیخ چیخ کر اپنے شوہر کو پکار رہی تھی اور پولیس والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہی تھی کہ مجھے صرف ایک بار جانے دیں، میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ لیکن قانون کے آہنی ہاتھ اب اس کی گریباں تک پہنچ چکے تھے اور اس کے لیے اب کوئی جائے پناہ باقی نہیں بچی تھی۔ ماسی نے اپنی اس یتیم بیٹی کو ایک بار پھر اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے آج اس کی سالوں کی ہڈیاں توڑ محنت اور اس کی بے لوث ایمانداری کا صلہ اسے ایک ہی لمحے میں مل گیا ہو۔ وہ افسر اب مالکن کو گھسیٹتے ہوئے پولیس کی گاڑی کی طرف لے جانے لگا اور بلند آواز میں بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے جس ہار کو ماسی کے گھر سے برآمد کروایا ہے، وہ دراصل وہ گمشدہ کڑی ہے جس کی تلاش میں پولیس اور تمام تفتیشی ادارے دن رات ایک کیے ہوئے تھے اور جسے وہ کئی سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ اس قیمتی ہار کو انتہائی احتیاط سے ایک کپڑے میں لپیٹتا ہے اور اسے سرکاری گواہی کے طور پر اپنے ماتحت اہلکار کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس ہولناک اور روح فرسا انکشاف نے اس شاندار کوٹھی کی مالکن کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکال دی تھی۔ اس کا وہ چہرہ جو چند لمحے پہلے تک غرور اور تکبر کی علامت بنا ہوا تھا، اب خوف اور پشیمانی کی تصویر بن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں جو ماسی کو حقارت سے دیکھ رہی تھی، اب وہ خود قانون کے آہنی ہاتھوں کی قید میں تھی، جن سے بچنا اب اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا جس میں صرف مالکن کی ہچکیاں اور اس کے ہانپنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ماسی جو اب تک اپنے اوپر لگنے والے چوری کے جھوٹے الزام کی وجہ سے موت کی دعائیں مانگ رہی تھی، اس نے اپنی ان آنکھوں سے آنسو صاف کیے جو اب حیرت اور سکتے کی وجہ سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اس نے اپنی اس یتیم اور پیاری بیٹی کی طرف دیکھا جسے اس نے 25 سال پہلے کچرے کے ڈھیر سے اس وقت اٹھایا تھا جب وہ بھوک اور پیاس سے بلک رہی تھی اور اس کے تن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا۔ ماسی کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ یہ معصوم اور ننھی جان جسے اس نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے پالا ہے، وہ دراصل اس ظالم اور سنگدل مالکن کے شوہر کی پہلی بیوی کی وہ اکلوتی نشانی ہے جسے جائیداد کی خاطر دنیا سے مٹانے کی کوشش کی گئی تھی۔ پولیس افسر نے جب وہ ہار اپنے ماتحت کے حوالے کیا تو اس کے لہجے میں ایک ایسی فتح کی چمک تھی جو سچائی کی جیت کی علامت ہوتی ہے۔ اس نے مالکن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے جس آگ کو اس غریب ماسی کے گھر میں لگانے کی کوشش کی تھی، آج اسی آگ نے تمہارے اپنے ہی محل کو
راکھ کر دیا ہے۔ تم نے ماسی کے صندوق میں وہ ہار نہیں رکھا تھا، بلکہ تم نے اپنے ہی خلاف ایک ایسی گواہی درج کر دی تھی جس کا کوئی توڑ موجود نہیں ہے۔ قانون کی نظر میں تم اب صرف ایک چورنی نہیں بلکہ ایک اغوا کار اور قاتل کی حیثیت رکھتی ہو، جس نے برسوں تک ایک معصوم بچی کا حق مارا اور اسے اس کے جائز مقام سے دور رکھا۔ مالکن اب پاگلوں کی طرح اپنا سر دیوار سے ٹکرانے لگی تھی اور پولیس والوں کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی کہ اسے ایک بار اپنے شوہر سے بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ وہ معافی مانگنے کے لیے تیار تھی، وہ ماسی کے قدموں میں گر کر اپنی جان کی بھیک مانگنے کے لیے بھی تیار تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماسی نے اپنی اس بیٹی کو، جس کا نام اب پوری دنیا کے سامنے زینب کے طور پر ابھرا تھا، اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی کی تمام تلخیاں اور تمام دکھ ایک ہی لمحے میں خوشی اور سکون میں تبدیل ہو گئے ہوں۔ زینب جو اب تک یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی وہ سوالات تیر رہے تھے جن کے جوابات اسے اب ملنے والے تھے۔ وہ بار بار اپنی اس ماں کا چہرہ دیکھتی جس نے اسے پالا تھا، اور پھر اس مالکن کو دیکھتی جس نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کمرے میں موجود دوسرے ملازمین اور محلے کے لوگ جو پہلے ماسی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اب وہ سب شرمندگی کی وجہ سے وہاں سے کھسکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں اپنی اس سوچ پر افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ایک سچی اور ایماندار عورت کو صرف اس کی غربت کی وجہ سے مجرم سمجھ لیا تھا۔ پولیس افسر اب مالکن کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکال رہا تھا اور اس کے بھاری جوتوں کی آواز اس کچے گھر کے فرش پر ایک نئی تاریخ لکھ رہی تھی۔ باہر گلی کی اندھیرا ابھی بھی گہرا تھا، لیکن ماسی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے گھر میں نور کی ایک ایسی شمع روشن ہو گئی ہے جسے اب کوئی بھی آندھی یا کوئی بھی طوفان بجھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مالکن اب بھی چیخ رہی تھی اور اس کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی، لیکن ماسی کے دل میں اب اس کے لیے کوئی نفرت یا کوئی غصہ باقی نہیں رہا تھا۔ اسے تو بس اس بات کا شکر ادا کرنا تھا کہ اس کے رب نے اس کی لاج رکھ لی اور اسے دنیا کی نظروں میں رسوا ہونے سے بچا لیا۔ پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز اب گلی کے موڑ سے سنائی دے رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے قانون کا یہ شکنجہ اب اس مغرور عورت کے گرد مکمل طور پر کسا جا چکا ہے۔ لیکن ابھی بہت سے ایسے سوالات باقی تھے جن کا جواب ملنا ابھی باقی تھا کہ اب زینب کا مستقبل کیا ہوگا اور اس کا حقیقی باپ جب اس حقیقت سے آگاہ ہوگا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ کیا وہ اپنی اس بیٹی کو اپنائے گا یا جائیداد کی یہ جنگ ابھی اور بھی ہولناک موڑ لے گی؟ ماسی کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ اب آنے والا وقت ان کے لیے کیا پیغام لے کر آئے گا۔ وہ بھی اس سوچ میں گم تھی کہ اچانک گلی کے دہانے پر ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی، جس میں سے ایک شخص انتہائی مضطرب حالت میں باہر نکلا اور سیدھا ماسی کے کچے گھر کی طرف دوڑنے لگا، جس کے چہرے پر پچھتاوے اور گہری اداسی کے بادل چھائے ہوئے تھے، اور ماسی کو ایسا لگا کہ جیسے اس کی آزمائش کا ایک اور باب ابھی کھلنے والا ہے۔ وہ بس ساکت کھڑی اس آنے والے شخص کی طرف دیکھ رہی تھی اور کمرے کا درجہ حرارت جیسے ایک دم مزید بڑھ گیا ہو اور اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ماسی کو اب یہ ڈر ستانے لگا کہ جس بچی کو اس نے ساری عمر اپنی اولاد سمجھ کر سینے سے لگایا، اب شاید وہی بچی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی اور قانون کی طاقت اسے اس غریب خانے سے نکال کر اس سونے کے محل میں لے جائے گی جہاں صرف دھوکہ دہی اور نفرتوں کا راج ہے۔ وہ شخص اب بالکل دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس کی نظریں ماسی کی گود میں چھپی اس معصوم بچی کو تلاش کر رہی تھی جس کی پہچان اب ایک بیش قیمت ہار بن چکی تھی، جس پر اس کا نام کندہ تھا۔ ماسی نے اپنی بیٹی کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے بچا لینا چاہتی ہو، اور کمرے میں پھیلا ہوا تناؤ اب اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ہر کوئی خاموش تھا اور صرف اس آنے والے شخص کے جوتوں کی آواز فرش پر گونج رہی تھی جو کسی بڑے طوفان کے آنے کا پیش خیمہ معلوم ہو رہی تھی، اور ماسی کی روح تک اس ہولناک صورتحال سے کانپ اٹھی تھی۔
وہ شخص کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں سیدھی اس سنہری ہار پر پڑی جو اب پولیس افسر کے ہاتھ میں تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی بیٹی برسوں پہلے پراسرار طور پر غائب ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی بیٹی زینب کو ماسی کے پہلو میں کھڑا دیکھا، اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اپنی سگی بیٹی کو پہچان کر ماسی کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کے مکر و فریب میں اندھا ہو چکا تھا، لیکن آج قدرت نے اسے اس کی مالکن اصل وارث سے ملا دیا ہے۔ پولیس نے اس مکار مالکن کو گاڑی میں ڈالا اور ہمیشہ کے لیے جیل کی کالی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا، جہاں اسے اپنے کیے کی عبرتناک سزا ملی۔ ماسی کی غربت اور اس کی برسوں کی ایمانداری کا صلہ اسے اس طرح ملا کہ وہ اس عالی شان محل کی سب سے معزز فرد بن گئی اور زینب نے اپنی پالنے والی ماں کو کبھی خود سے جدا نہ ہونے دیا۔ وہ ہار جو ماسی کی بربادی کا ذریعہ بننے والا تھا، آج اسی ماضی کی سچائی کی سب سے بڑی گواہی بن چکا تھا۔ یوں ایک غریب خانے میں پلنے والی شہزادی کو اس کا حق مل گیا اور حسد کی آگ میں جلنے والی مالکن اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں قید ہو کر عبرت کا نشان بن گئی۔ سچائی کی اس عظیم جیت نے ثابت کیا کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔